बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायत अमीरुल मोमिनीन बेविलायत फ़ातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन मलकाए आलमीन व आलिहि तय्यबीन त्वाहिरीन मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदहु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। 1444 हिजरी 20 माह रमज़ानुल मुबारक शहादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सिलसिले की तीसरी मजलिस और तफसीर क़ुरआन की 20वीं मजलिस तफसीर सूरह ताहा आप समात फरमा रहे हैं। सूरह नूर में 35वीं आयत में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह का नूर आसमानों और ज़मीनों में फैला हुआ है। और इसी नूर के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म एक नूर है जिसे परवरदिगार आलम जिसके दिल में चाहता है दाखिल फरमा देता है। इसके तहत मैंने आपके सामने उन्वान पेश किया था कि इल्म मीरासे अंबिया है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। आज उसी सिलसिले को आगे लेकर चलते हुए मैं आपके सामने हदीस रसूल जिसमें आपने फरमाया कि अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। इसके तहत जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया की विरासत को लिए हुए हैं और जो कुछ परवरदिगार आलम ने 3 आसमानी किताबों और अंबिया पर भेजे जाने वाले सहीफ़ों में जो इल्म नाजिल फरमाया वो तमाम इल्म समेट कर कुरान मजीद में नाजिल फरमाया और अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मुबीन को नाजिल फरमाया। आप तमाम अंबिया के इल्म के वारिस करार पाए। इसी तरह आपने विरासत में अपना इल्म मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। इसी लिहाज से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम आदम को उनकी सफ़वत में देखना चाहो तो अली के चेहरे की तरफ देखो। अगर नूह को उनके सफ़ीने में देखना चाहो तो अली के चेहरे को देखो। अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी ख़िल्लत में देखना चाहो तो अली के चेहरे की तरफ देखो। अगर मूसा अलैहिस्सलाम को उनके जलालत में देखना चाहो तो अली के चेहरे की तरफ देखो। अगर ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी वजाहत में देखना चाहो तो अली के चेहरे की तरफ देखो। अगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके हुस्न में देखना चाहो तो अली के चेहरे की तरफ देखो। इसी तरह आपने फरमाया, अगर सुलेमान पैगंबर की शाही को देखना चाहो तो अली के चेहरे की तरफ ज़ियारत करो। और आपने फरमाया कि अली का चेहरा देखना इबादत है।
है, अली का ज़िक्र करना इबादत है, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को सोचना इबादत है, कुरान की तिलावत इबादत है, कुरान की तरफ देखना इबादत है। इसी तरह नातिक़े कुरान को देखना इबादत है, आपका ज़िक्र इबादत है और आपको सोचना भी इबादत है। इसी के तहत हम कुरान सामित का ज़िक्र करते हुए सूरह ताहा की जानिब में बढ़ जाऊंगी। ये वो सूरा है जो जमा आवरी के लिहाज से 20वां सूरा है और तरतीब नज़ूल के लिहाज से ये 40वां सूरा है, जिसकी 135 आयात और 8 रुकू हैं। सूरह ताहा, जिसे सूरह हकीम और सूरह कलीम भी कहा जाता है, ये मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुआ। इसके अलावा सूरह ताहा के फ़ज़ाइल और ख़वास बहुत ज़्यादा हैं। इमाम ने फ़रमाया कि जो शख्स भी 2 गिरोहों में इख्तिलाफ़ हो जाए, अगर उसको दूर करना चाहे तो वो जब सुलह करवाने के लिए जाए तो वो सूरह ताहा की तिलावत करके जाए। इसके अलावा अदायगी क़र्ज़ और वसअत रिज़्क़ के लिए हफ्ते में 1 रोज़ तुलुए आफ्ताब के वक्त सूरह ताहा की तिलावत की जाए। और जो शख्स चाहे कि उसकी शादी हो जाए, शादी का क़स्द अगर किसी के दिल में हो तो वो सूरह ताहा को लिख कर सब्ज़ रेशमी कपड़े में अपने पास रखे तो वो जल्द उसका शादी के असबाब बन जाते हैं। इसके अलावा ये एक बाबरकत सूरत है जिसके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने सूरह ताहा और सूरह यासीन को खिलकत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले फ़रिश्तों के सामने जब बयान फरमाया, तो फिर फ़रिश्तों ने जब कुरान मजीद का ये हिस्सा सुना, यानी सूरह ताहा और सूरह यासीन, तो फ़रिश्तों ने कहा कि किस कदर खुश नसीब होगी वो उम्मत जिस पर यह सूरह ताहा और सूरह यासीन को परवरदिगार आलम आप नाजिल फरमाएंगे। इसी तरह महाजरीन और अंसार की तादाद के बराबर सवाब है जो शख्स सूरह ताहा की तिलावत करेगा। और इसके उन्वानात में, इसके मौज़ूआत में जो पहला हिस्सा है उसमें अज़मत कुरान और परवरदिगार आलम की कुछ सिफ़ात जलालो जमाल की तरफ जो है वो इशारा किया गया है। दूसरे हिस्से में जो 80 आयात से ज़्यादा हैं उनमें हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का किस्सा बयान हुआ है। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा है उसमें क़यामत के बारे में गुफ्तगू है। चौथे हिस्से में कुरान और उसकी अज़मत का तज़किरा है। 5वें हिस्से में जन्नत में हज़रत आदम और जनाब हव्वा के बारे में गुफ्तगू है और इब्लीस ने जो वसवसे पैदा किए थे उनके बारे में। और जो आखिरी हिस्सा है उसमें कुछ मोमिनीन के लिए बहुत ज़्यादा हिदायत हैं कि मोमिनीन कैसे हों, उनकी क्या निशानियां हैं और वो किस तरह ज़िंदगी गुजारे। बहरहाल इस सूरत में हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशक्क़त इबादत से मुमानियत का तज़किरा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली ज़िक्र है और मुशरिकीन के एतराज़ात के कुछ जवाबात भी हैं। अब मैं आपके सामने सूरह ताहा की कुछ इब्तदाई आयात, उनका तर्जुमा और तफसीर को पेश करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआना लितश्क़ा इल्ला तज़किरातन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ा वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिल क़ौलि फ़ इन्नहु यअलमु सिर्रा व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना व हल अताका हदीसु मूसा इज़ राआ नारन फ़क़ाला अहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअली
आतीकुम मिनहा बक़बसिन औ आजिदो अलन्नार हुदा फलम्मा आताहा नूदिया या मूसा। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। ताहा, हमने कुरान इसलिए नहीं उतारा कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं। ये तो खुदा से डरने वालों के लिए एक याद दहानी है। ये इसकी तरफ से उतारा गया है कि जिसने ज़मीन और बुलंद आसमानों को पैदा किया वो रहमान अर्श पर इख्तियार और इक़्तिदार रखने वाला है। वो इन तमाम चीज़ों का मालिक है जो आसमान और ज़मीन और इसके दरमियान हैं और ज़मीन की तह के नीचे हैं, वो इसका भी मालिक है। अगर तुम बुलंद आवाज़ से बात करो तो वो राज और इससे भी ज़्यादा मख्फी बातों को जानता है। वो अल्लाह है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है। इसके लिए हसीन नाम है। क्या तुम्हारे पास मूसा की खबर आई है? जब इसने आग को देखा तो अपने घर वालों से कहा तुम यहाँ ठहरो कि मैंने आग देखी है, शायद मैं इसमें से कोई अंगारा ले आऊँ या मुझे इस आग पर से कोई रहनुमाई मिल जाए। जब वो वहाँ पहुँचे तो आवाज़ दी गई है, मूसा मैं ही यकीनन तेरा रब हूँ, अपनी नालैन उतार दे, तू वादिये मुक़द्दस तोवा में है, मैंने तुझे मुंतखब किया, लिहाजा जो वही की जा रही है इसे गौर से सुन। मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। अब तफसीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया, ताहा आपका एक नाम है, ता या तालिबुल हक़, ए तालिब हक़, और हा से अलहादी इलह, हादी हक़ मुराद है। अल्लाह ने फरमाया, ए तालिब हक़, ए हादी हक़, हमने आप पर कुरान इसलिए तो नहीं नाज़िल किया कि आप मुशक्क़त उठाएं, हमने तो कुरान आपकी साख्त की खातिर उतारा है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। आपके पास हज़रत अली इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम भी थे। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से मुश्क अंबर से भरा हुआ सुर्ख रंग का एक शरबत लेकर आए। जिब्रील अमीन ने आपसे कहा, अल्लाह आप पर सलाम भेजता है, आपको हुक्म देता है कि आप अली और उनके दोनों बेटों को भी अल्लाह का सलाम पहुँचाएँ। जब आपने वो शरबत लिया तो इससे 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह और 3 मरतबा अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई। फिर उसने फसीह ज़बान में कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन यतशक्का। आपके मुशक्क़त के लिए कुरान को नाज़िल नहीं फरमाया। परवरदिगार आलम ने किस तरह नाज़े नबूवत व इमामत उठाए हैं। और एक जाम की सूरत में इस आयत का नज़ूल। इस्तवा अलल अर्श के मफ़हूम में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अर्श को परवरदिगार आलम ने मौसूफ़ बनाया और अज़ीम को इसकी सिफ़त करार दिया। वो अर्श अज़ीम का रब है। और फिर फरमाया कि अल्लाह की तदबीर और अम्र हर चीज़ पर फैला हुआ है। अल्लाह हर छोटी बड़ी चीज़ पर गालिब है। किसी ने सवाल किया कि बताइए कि आपका रब कायनात को उठाए हुए है या कोई चीज़ उससे उठाए हुए है? तो आपने फरमाया, मेरा रब अपनी कुदरत से हर चीज़ को उठाए हुए है, इसे कोई चीज़ नहीं उठाती। तो फिर आपने फरमाया कि तू नहीं जानता कि आसमान और ज़मीन, इसके दरमियान जो कुछ भी है और ज़मीन के नीचे जो कुछ भी है वो सब अल्लाह ताला की मिल्कियत है। हर चीज़ मिट्टी पर है और मिट्टी कुदरत पर कायम है और कुदरत हर चीज़ को उठाए हुए है। और मिट्टी के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली अबू तुराब हैं। आपको ये खिताब रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली अबू तुराब हैं। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने अर्श के और फ़र्श के बारे में यानी तहत सरा के बारे में फ़रमाया कि ये ज़मीन फ़रिश्ते के कंधे पर है,
اس فرشتے کے قدم چٹان پر ہیں، چٹان بیل کے سینگ پر ہے، اور بیل کے قدم مچھلی کی پشت پر ہیں، اور مچھلی زیر سمندر ہے، اور سمندر تاریکی پر قائم ہے، تاریکی ہوائے عظیم پر قائم ہے، اور ہوائے عظیم سرا پر قائم ہے، اور سرا کے نیچے کیا ہے؟ اسے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب اس حدیث کی جو تفسیر ہے اس کو سمجھانے کے لیے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ بہرحال ایک حسن کے ساتھ مولا نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ پروردگار عالم نے زمین کو محور سے ہٹنے کے بجائے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کو ارکان ارض قرار دیا، اور خدا نے انہیں اہل زمین اور تحت الثری والوں کے لیے حجت بالغہ بنایا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر خدائے بزرگ و برتر پوشیدہ اور پوشیدہ ترین چیزوں کو بھی جانتا۔ علم میں اضافے کی دعا بھی تو سورہ طٰہٰ میں نازل ہوئی۔ اس طرح اور وہی مکمل ہونے سے قبل قرآن میں جلدی نہ کریں اور کہیں میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ جب وحی نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی قرآن کی تلاوت شروع فرما دیتے، تو آپ پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وحی مکمل ہونے سے قبل اس کے پڑھنے میں جلدی نہ کریں اور کہیں کہ پروردگار عالم میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہمارے لیے ظاہری بات ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ آپ نے تعلیم فرمائی، پروردگار عالم نے نازل فرمائی، کہ ہر آن ہماری دعا ہونی چاہیے کہ رب زدنی علما۔ پہلی دعا ہے جو ہمیں یاد کروائی جاتی تھی۔ اہل عقل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل عقل وہ ہیں جن کا اخلاق بہتر ہو، جن کی سوچ اچھی ہو، جو رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئے ہوں اور ماں باپ سے بھلائی کرتے ہوں، فقراء اور مساکین کا خیال رکھتے ہوں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوں، سلام کرتے ہوں، رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوتے ہوں تو وہ پروردگار عالم کی عبادت کرتے ہوں۔ یہ اہل عقل ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص جس مٹی سے پروردگار عالم اس کو خلق فرمائے گا اسی مٹی میں اس کو دفن ہونا ہوگا، جہاں کی مٹی ہے وہیں پر دفن ہوگا۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا علم عطا کرتا ہے، اس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس کے بعد یہ علم جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کو عطا کیا جاتا ہے، پھر وہ علم ہم تک پہنچتا ہے، یعنی ہم تک معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے علم پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کلام پاک میں 300 مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کا تعارف اس چیز سے کروایا کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، دوسرا ان کا رعب و جلال مشہور تھا، اور وہ حسین پیغمبر ہیں، ان کو ایک حسن عطا کیا تھا پروردگار عالم نے، جو بھی ان کی طرف دیکھتا تھا وہ ان سے محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ یعنی پروردگار عالم نے فرمایا حضرت موسیٰ مرکز محبت تھے، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تاکہ میری نگرانی میں تمہاری پرورش ہو سکے۔ سورہ طٰہٰ میں پروردگار عالم نے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا ہے، اس طرح کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو مخفی رکھا۔ اب تھوڑا سا سمجھیے کہ جو مصر میں رہنے والے لوگ ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مصر میں ان کی حکومت جو ہے وہ یمن تک پھیلی ہوئی ہے، اور ان کے بھائی یہودا کی جو اولاد ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں، وہ یہودی کہلائے۔ اب جو بنی اسرائیل ہیں ان سے مصر والوں کی ایک دشمنی ہو گئی، کیونکہ مصر میں بڑی حکومت تھی، ان کی طاقت زیادہ تھی، تو وہاں پر جو رہنے والے تھے انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، وہ فرعون کہلائے۔ ایک فرعون تھوڑا تھا، کئی فرعون تھے ہر زمانے کے، لیکن یہ سب سے ظالم اور جابر فرعون تھا، جس کے مقابلے پر پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی نبی کو بھیجا، اور ان کو ید بیضا اور عصائے موسیٰ کا 2 معجزات بھی دیے، اور ساتھ جناب ہارون جیسا بھائی بھی عطا فرمایا جو ان کا
وزیر تھا، وزیر وزر سے یعنی وزن کا اٹھانے والا، زور بازو بھائی حضرت ہارون جیسا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بہرحال آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو پروردگار عالم نے مخفی رکھا۔ کیوں؟ کہ فرعون نے ایک قبطی عورت یعنی مصر کی رہنے والی عورت کو بنی اسرائیل کی ایک عورت پر محافظ رکھا تھا، تاکہ اگر بنی اسرائیل میں کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو وہ عورت فوراً سپاہیوں کو خبر دے اور سپاہی اس بچے کو قتل کر دیں۔ اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی، اگر بیٹی کا جنم ہوتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا فرعون۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی جناب یوکبد کے گھر، ان کی والدہ کا نام ہے یوکبد، یہ وہ کتاب والا کاف بے اور دال، یوکبد۔ اور یوکبد جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جو کہ اسم اعظم بھی کہلاتا ہے، کہ یعنی اگر اس اسم اعظم کو پڑھ کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ بہرحال بی بی نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پایا تو آپ اس قدر حسین تھے کہ آپ کی والدہ گرامی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رونے لگی۔ تو وہ جو قبطی عورت تھی نگران، اس نے کہا روتی کیوں ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا ابھی تو یہ میرا بیٹا جو ہے یہ قتل کروا دیا جائے گا۔ تو قبطی عورت نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ ان کے حسن سے اتنی متاثر، انہوں نے کہا یہ تو بہت پیارا ہے، تم پریشان نہ ہو، میں اس کی مخبری جو ہے وہ نہیں کروں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی شکل و صورت عطا کی تھی پروردگار عالم نے، جو بھی ان کی طرف دیکھتا تھا تو وہ ان سے بہت متاثر ہو جاتا تھا۔ تو ایک یہودی نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ کیا حضرت موسیٰ کے متعلق آپ کی کتاب نے گواہی دی ہے؟ کیا تمہارے نبی کو بھی ایسا اعزاز حاصل ہوا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ سچ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مرکز محبت بنایا تھا، لیکن اس نے اپنے حبیب کو اس سے افضل مقام عطا کیا ہے۔ اذان و اقامت کلمہ میں جب بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے نبی کا نام لیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کے ذکر کو بلند رکھا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ کا پورا قصہ ہے جو سورہ طٰہٰ میں بیان ہوا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک تابوت میں، جو تابوت سکینہ کہلاتا تھا، اس میں جو ہے وہ رکھ دیا تھا اور اپنے اس تابوت کے اوپر ایک تالا لگا دیا تھا، ایک قیمتی تالا لگا دیا تھا، اور اس تابوت میں اپنے بچے کو لٹا دیا اور اس کو پانی کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ اور پروردگار عالم نے مادر موسیٰ پہ وحی کی کہ قریب تھا کہ مادر موسیٰ کا کلیجہ پھٹ جاتا، لیکن پروردگار عالم نے ان پر وحی کی ہم جلد تمہیں تمہارے بیٹے سے ملا دیں گے۔ جیسے وہ صندوق دریائے نیل کی لہروں پر آگے بڑھتا جاتا تھا، ویسے ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھیں وہ جن کا نام جناب کلثوم لکھا ہے، وہ ساتھ ساتھ پانی کی لہروں کے جا رہی تھیں اور دیکھ رہی تھیں کہ صندوق جو ہے وہ کہاں پہنچتا ہے۔ تو وہ صندوق جو ہے وہ فرعون اور جناب آسیہ علیہ السلام کے گھر کے پاس پہنچا۔ کیسے کہ جو تابوت تھا وہ ایک درخت سے ٹکرایا، تو فرعون نے چاہا کہ وہ اس بکسے کو، ایک تابوت کو اٹھا لے، لیکن جیسے ہی فرعون ہاتھ بڑھاتا تھا تو وہ جو تابوت تھا وہ دور ہٹ جاتا تھا، اور جب جناب آسیہ بڑھیں تو وہ تابوت کو فوراً انہوں نے اٹھا لیا۔ فرعون سمجھا کہ کوئی خزانہ ہے، کیونکہ اس کو ایک تالا لگا تھا، اس نے چاہا کہ میں اس کو کھولوں، لیکن اس کے ہاتھ سے نہیں کھلا۔ لیکن جیسے ہی جناب آسیہ، جن کے قلب میں ایمان تھا لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو راز رکھا، پروردگار عالم نے ان کی آغوش میں ایک نبی اور پیغمبر کی پرورش کے لیے ایک بیٹا عطا فرمایا، کیونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔
تو انہوں نے جیسے ہی اس تالے کو ہاتھ لگایا تو تالا فوراً کھل گیا. پتہ لگا کہ کفر جو ہے وہ ایمان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اور ایمان کے قریب بھی نہیں آ سکتا، جبکہ اگر کوئی صاحب ایمان ہو تو ایمان اس کے قریب آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ جب ابو جہل نے سرما لگانے کے لیے مولائے کائنات کے قریب آنا چاہا تو مولائے کائنات نے گہوارے سے ہی اس کے منہ پر زوردار تماچا لگایا اور بتایا کہ کفر کبھی بھی ایمان کے قریب نہیں آ سکتا. ایمان تو ایمان، علی تو کلے ایمان ہیں، اور حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں کہ جن کے بابا درجۂ ایمان پر فائز تھے، بلکہ وہ محسن اسلام تھے. اب یہ جو قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں بڑی تفصیل ہے. صندوق کا ذکر میں نے تھوڑا تھوڑا آپ کو بتا دیا، اور نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی طرح پڑا. منہ یعنی پانی، اور سا یعنی عصا لکڑی. تو پانی میں وہ ایک صندوق تھا جو ایک درخت سے ٹکرایا تھا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ پڑا، پانی اور لکڑی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بھائی موسیٰ پر رحم کرے. انہوں نے، وہ 12 برس کے تھے جب انہوں نے قبطی کو قتل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں رہنا ناممکن ہو گیا تھا. ان کے ہاتھ سے ایک قتل ہو گیا تھا قبطی کو. تو آپ نے رات کی تاریکی میں شہر چھوڑا، طویل مسافت کے بعد شہر مدین پہنچے. وہاں انہیں تقدیر حضرت شعیب کے گھر لے گئی، وہاں انہوں نے 10 سال گزارے، قیام فرمایا. پھر آپ نے اپنے سسر سے اجازت لی اور اپنے وطن روانہ ہوئے. آپ کی بیوی اور کچھ بھیڑیں ہمراہ تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھیڑیں پالی ہوئی تھیں نا. ہر نبی سے پروردگار عالم نے بھیڑیں چروائیں تاکہ ان کے دل میں ایک محبت کا جذبہ جو ہے وہ جگانا چاہتا تھا پروردگار عالم. سفر کرتے وقت رات ہو گئی، رات بڑی تاریک اور یخ بستہ تھی. آپ کی زوجہ کو تکلیف ہوئی، تھوڑی پریشان ہوئی وہ، تو صحرا کی ٹھنڈک، یخ بستہ رات اور بیوی کی یہ حالت آپ کو بار بار پریشان کر رہی تھی. آپ کو دور سے آگ دکھائی دی، اور جب آپ نے بیوی کو وہاں بٹھایا اور فرمایا کہ تم یہاں رک جاؤ، سامنے آگ دکھائی دیتی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے کوئی انگارہ لے آتا ہوں، کم از کم وہاں سے راستے کی صحیح رہنمائی مل جائے گی. جب آگ کے قریب آئے تو درخت سے صدا آئی، موسیٰ میں تیرا پروردگار تجھ سے ہم کلام ہوں، یہ وادی مقدس طوا ہے، تم اپنے نالین اتارو اور میری گفتگو سنو. تم میرے رسول ہو اور تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دین کی تبلیغ کرو. حضرت موسیٰ نے عرض کیا خدایا اس کام میں میرے بھائی ہارون کو بھی شامل فرما، وہ میری نسبت فصیح اللسان ہے، اے میرے معاملات میں اسے میرے معاملات میں شریک فرما. خدا نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے تیری درخواست جو ہے اے موسیٰ قبول کی. پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترغیب دینے کے لیے کہا جاؤ اسے تبلیغ کرو، شاید وہ نصیحت مان لے یا خدا سے ڈر جائے. فرعون زندگی میں تو ایمان نہ لایا، البتہ جب غرق ہونے لگا تو مایوسی کے عالم میں کہنے لگا میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں، اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل پہلے سے ایمان لا چکے ہیں. اللہ نے اس ایمان کو قبول نہیں کیا. کہا مایوسی میں حالت میں مرتے مرتے ایمان لایا ہے تو نہیں، میں نہیں مانتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں نہایت ہی اہم سامری کی کارستانی ہے. پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم طور سینا پر آؤ اور 30 دن رہ کر عبادت کرو، میں تمہیں کتاب عطا کروں گا. 30 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رہے، روزے رکھے 30 دن کے، عبادت کی، اور ان کو پروردگار عالم نے ان 30 دنوں کو 10 دن مزید بڑھا دیا. جبکہ آپ 30 دن کے لیے اپنے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ اپنا جانشین مقرر فرما کر آئے تھے. اب وہ جو 10 دن بڑھ گئے ان میں ہوا یہ کہ 40 راتوں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے مہمان رہے، اور ادھر سامری نے تمام جو بنی اسرائیل تھے لوگوں سے کہا اپنا اپنا سونا لے آؤ. سب کے پاس جتنا سونا تھا وہ لے آئے. سامری نے اس کو پگھلا کر ایک گائے کا بچڑا بنایا، اور اس میں ایک متبرک خاک تھی. اس کی تفصیل ہے ساری کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی تھی، اس کے قدموں کی خاک تھی جو سامری اکٹھی کرتا جا رہا تھا، وہی اس نے اس بچڑے میں ڈالی، اور بچڑا جو تھا وہ بولتا بھی تھا. یہ بھی اللہ کی ایک آزمائش تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو بہرحال وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے. 10 دن میں صبر نہیں ہوا لوگوں سے، اور انہوں نے غیبت میں
گائے کی پوجا شروع کر. حضرت علی علیہ السلام نے جب بصرہ فتح فرمایا تو اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ بھی دیا. بہت سارے لوگ جمع تھے, ان میں حسن بصری بھی موجود تھا. اس نے کچھ کاغذ اور قلم اٹھا رکھے تھے. جب بھی مولا کائنات کوئی جملہ کہتے تو وہ فوراً قلم سے کاغذ پہ لکھ لیتا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا ہر قوم میں ایک سامری ہوتا ہے اور یہ اس امت کا سامری ہے. پروردگار عالم نے فرمایا قیامت کے دن ہم جرم کرنے والوں کو اس طرح گھیر کر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی. وہ کیا کہیں گے کہ روز قیامت کی ہیبت اتنی ہوگی کہ لوگ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکیں گے اور چپکے چپکے ایک دوسرے سے کہیں گے نہ جانے ہم سے کیوں حساب لیا جا رہا ہے جبکہ ہم تو دنیا میں 10 دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے. تو اس وقت ایک محتاط اندازہ لگانے والا شخص کہے گا 10 دن کہاں, تم تو ایک بھی دن نہیں رہے تھے. لیکن پروردگار عالم ان کو پکڑ لے گا. ہر قوم میں ایک سامری ہوتا ہے. قول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہمارا سرپرست کون ہے؟ آپ نے فرمایا اس زمانے میں تمہارا سرپرست میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. میرے بعد میرا وسیع علی مرتضیٰ تمہارا سرپرست ہوگا اور ان کے بعد ہر زمانے میں خدا کی حجتیں تمہاری سرپرستی کریں گی تاکہ گزشتہ امتوں کی طرح تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہماری ہدایت کا انتظام کیوں نہیں کیا تھا. ان لوگوں کی جہالت کی اہم وجہ آیات سے ان کی ناواقفیت تھی اور آیات خدا اوصیاء ہیں. مولا کائنات نے فرمایا خدا کی قسم جس راستے کا اتباع تمہیں خدا نے حکم دیا ہے وہ راستہ ہم ہیں, ہم ہی صراط مستقیم ہیں, ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کی اطاعت کا حکم خدا نے دیا ہے. ہم اولی الامر اور حجت ہیں. اب جو چاہے ہم سے دین لے لے, جو چاہے کسی دوسری جگہ سے لے لے, لیکن یاد رکھو ہمارے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے. کسی کا بھی مولا کے بغیر گزارا نہیں ہے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے قریبی اصحاب جن میں جناب قنبر, جناب میثم تمار, جناب مقداد ابو ذر غفاری, جناب حجر بن عدی, جناب صعصع بن سوحان, زید بن سوحان, رشید حجری اور اس کے علاوہ جناب مالک اشتر, کمیل ابن زیاد, عبداللہ ابن عباس, ان قریبی اصحاب کو اور بھی بہت سارے اصحاب ہیں مولا کائنات کے جن میں جناب عمار یاسر ہیں, جناب قیس بن سعد انصاری ہیں, جن میں جناب ابو ذر غفاری ہیں, جن میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہیں اور اس کے علاوہ حذیفہ بنت حلیمہ سعدیہ ہیں اور صحابیات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میں زرقہ بن عدی ہیں اور ام الخیر بارقیہ ہیں, سودا بنت عمارہ ہیں اور اس طرح کی بہت سارے مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں. ان میں سے کچھ قریبی 14 اصحاب کو مولا کائنات کوفے سے باہر ایک صحرا میں لے جاتے تھے اور ہر شب انہیں علم عطا فرماتے تھے ان کے ظرف کے مطابق. اور یہ اصحاب مولا کائنات سے ان کے فضائل بھی سنا کرتے تھے جن کو انہوں نے بعد میں نقل فرما لیا تھا. جس طرح جناب قنبر نے فرمایا, پوچھا مولا سے کہ مولا آپ انبیاء سے کیسے افضل ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا میں آدم سے افضل ہوں. ان کو گندم منع تھی پھر بھی انہوں نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا, مجھے منع نہیں تھی لیکن میں نے ساری زندگی جو کھایا. میں عیسیٰ سے افضل ہوں, وہ تو پانی پر کچھ دم کر کے بیماروں کو شفا یاب فرماتے تھے, میں تو اپنی ٹھوکر سے مردوں کو بھی زندہ کر لیا کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا بھی تھا پھر بھی انہیں فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا اور انہوں نے پروردگار عالم سے کہا میری زبان کی گرہ کھول دے, ہارون کو میرے ساتھ میرا وزیر بنا دے. لیکن جب میں سورہ برات کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے ہمراہ کوئی نہیں تھا, میں تنہا مکے میں داخل ہوا اور میں نے ایک ایک دشمن اسلام کا نام لے لے کر
ان پر تبرہ کیا، اور جب میں بتوں کو توڑ رہا تھا، میں تنہا تھا، اسی طرح مولا کائنات نے اپنے فضائل بیان فرمائے کہ آپ کس طرح انبیاء سے افضل ہیں، اور پھر آپ نے اپنے اصحاب کو ان کے ظرف کے مطابق علم بھی عطا فرمایا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کوفے میں جو زندگی ہے، ان اصحاب میں سے 14 قریبی اصحاب ایسے تھے کہ جن کے ہمراہ مولا کائنات بیرون کوفہ صحرا میں تشریف لے جاتے اور انہیں ان کے ظرف کے مطابق علم سکھاتے تھے، اور جب کبھی وہ سوال کرتے تو مولا کائنات انہیں اپنے فضائل بھی سنایا کرتے تھے، جنہیں بعد میں انہوں نے لکھوایا تھا، جس میں جناب میثم تمار کی زبان بھی کاٹی گئی اور ان کے اعضاء کو قطع کیا گیا، فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیان کی خاطر، اور پھر تمام اصحاب کو شہید کیا گیا عشق علی علیہ السلام میں۔ آج بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے جب بھی کسی مصیبت یا پریشانی میں گرفتار ہوتے ہیں تو آپ ہی کو مشکل کشا کہہ کے پکارتے ہیں، آپ سب کی مدد کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ معجزہ ہو، چاہے وہ دعائیں ہوں، چاہے اسم اعظم کی تلاوت ہو، ناد علی کبیر ہو یا ناد علی صغیر ہو، یا وہ تمام قرآنی آیات جو آپ سے منسوب ہیں ان کا وسیلہ دے کر جب آپ سے مدد طلب کی جاتی ہے تو آپ مومنین کی مدد کے لیے ضرور آتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آج کوفے میں ہر شخص پکار کر کہہ رہا تھا یا علی یا علی یا علی، آج سب کا مولا زخمی ہے۔ شب 19 گزری، 19 کا دن آیا، مولا زخمی ہے۔ مسجد کوفہ سے سلیمان امامت کی سواری کو ان کے فرزند لے کر چلے، جیسے ہی گھر قریب آیا مولا نے امام حسن سے فرمایا، حسن اب میرے اصحاب سے کہو کہ وہ واپس چلے جائیں، میری بیٹیوں کی صدائے گریہ نہ سنیں، یہ مجھ سے برداشت نہ ہوگا۔ جیسے ہی مولا کو گھر میں داخل ہوئے تمام بیٹیاں لپٹ گئی اور یہی کہتی جاتی تھی، بابا کیا ہم یتیم ہو جائیں گے؟ بستر لگایا گیا، تکیے لائے گئے، دونوں پہلوؤں سے پکڑ کے علی مرتضیٰ کو لٹایا گیا، مسجد بھری، شہراہ بھر گئی، جتنے گھر کے باہر میدان تھے لوگوں سے بھر گئے، بالخصوص وہ بیوہ عورتیں تھیں جن کے گھروں میں جا کر مولا کائنات تندور پر روٹیاں لگائے کرتے تھے، وہ یتیم بچے کہ جن سے مولا فرماتے تھے کہ اگر تمہیں کوئی یتیم کہے تو تم کہنا خبردار ہمارا بابا علی ہے۔ آج اسی علی سے اس کی بیٹیاں یہ پوچھ رہی تھی، بابا کیا ہم یتیم ہو جائیں گے؟ اسلام کی سب سے بڑی مملکت کا سلطان ہے، خلیفہ ہے، رہنما ہے، طبیب آئے علاج کی خاطر، زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے سر 2 ٹکڑے ہو رہا تھا، زہر پھیل گیا تھا، خون زیادہ بہہ گیا تھا۔ طبیب نے کہا ہم علاج کریں گے۔ امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا کہ ہم دوا تیار کرنا چاہتے ہیں۔ امام خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا دوا تیار کرو، دوا تیار کرو۔ سب لوگ علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی مولا کی صدائیں جو تھی وہ بلند تھی۔ جیسے ہی طبیب نے کہا کہ ہم دوا تیار کریں گے، تھوڑا سا بکری کا دودھ لا دو۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ باہر جتنے یتیم بچے تھے ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کوزے تھے جن میں بکری کا دودھ موجود تھا۔ میں کہوں گی مولا تھوڑا سا دودھ طلب کرنے پہ سینکڑوں کوزے، اور امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں شہزادہ علی اصغر کے لیے ذرا سا پانی مانگ رہے تھے مگر انہیں پانی نہ ملا۔ وہی مولا جب شام ہوئی، بی بی زینب نے شربت بنایا، بابا کو دیا، کہا بابا آپ نے روزہ نہیں کھولا، تھوڑا شربت پی لیجئے۔ کریم مولا نے وہی شربت امام حسن مجتبیٰ کو دیتے ہوئے کہا کہ ابن ملجم کو اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، اور حسن ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کے ہاتھ کھول دو۔ اس کے بعد شب آئی، جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت آیا، افطار کا وقت ہوا، مولا نے اپنے سارے بچوں کو جمع فرمایا،
سب سے پہلے پانی کا کوزہ ہاتھ میں لیا اور امام حسین علیہ السلام کو بلا کر کہا، حسین اپنے بابا کے ہاتھوں سے آخری بار پانی کا جام پی لو، اے میرے کربلا کے پیاسے بیٹے، اپنے بابا کے ہاتھ سے آخری جام پانی کا پی لو۔ 20 ماہ رمضان المبارک کی شب آئی، مولا نے اپنے سارے بچوں کو اپنے گرد جمع فرمایا، ایک ایک بچے کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں میں دیتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے تمہارا سرپرست تمہارا بھائی حسن ہے۔ اس کے بعد بی بی ام البنین کو دیکھا کہ بالوں کو بکھرائے ہے، سر پہ خاک ہے، کہا ام البنین کیا حال بنایا، اب بھی تو علی زندہ ہے۔ بی بی ام البنین نے فرمایا، میرے والی، میرے سرتاج، آپ نے سب بیٹوں کو حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا اور میرے عباس کا کیا؟ مولا کائنات نے اسی وقت امام حسین علیہ السلام کو بلایا، جناب عباس کو بٹھایا، امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ جناب عباس کے ہاتھ میں دے کر کہا، عباس یہ آپ کا امام ہے، اس کے وفادار رہنا، اس کی اطاعت تم پر لازم ہے۔ اور اس کے بعد بی بی زینب عالیہ سے فرمایا، زینب میرا علم تو لاؤ۔ بی بی زینب عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ علم کو لے کر آئی۔ مولا کائنات نے فرمایا، زینب اس علم کو سجاؤ۔ آپ نے اس علم کو سجایا، بی بی زینب عالیہ نے اشکوں کے ساتھ اس علم کو سجایا۔ مولا کائنات نے اپنا علم جناب عباس کو عطا کیا اور بی بی ام البنین سے فرمایا، ام البنین دیکھو میں نے عباس کو، آپ کے بیٹے کو کربلا کا علمدار بنا دیا۔ اب قیامت تک عباس علمدار ہے، یہ علم عباس کا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ تو اس عبادت کو قبول و منظور فرما۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس غم کو ہماری زندگیوں میں ہمیشہ زندہ رکھنا اور اس قلیل سے آنسوں کا نذرانہ کثیر سمجھ کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی سے